बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 16 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ अमरीका की नाकाबंदी चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। और इन 3 दिनों के दौरान सेंटकॉम की जानिब से दावा कह लें या बयान कह लें, सेंटकॉम जो अमरीका की सेंट्रल कमांड है उसकी जानिब से बयान सामने आया कि इन 3 दिनों के दौरान किसी ने भी, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, ईरान, किसी ने भी अमरीका के नाके को क्रॉस करने की जुर्रत नहीं की। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसको खबरदार किया गया, उसको वार्न किया गया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसको वापस मोड़ दिया गया। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा सामने आया कि ईरान के इन 3 दिन के दौरान ईरान के 6 से 8 टैंकर्स जो कि इस नाके से गुजरने की कोशिश कर रहे थे या इस नाके की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको वापस मोड़ा गया है अमेरिका की बहरिया की जानिब से। और कुछ ऑडियो क्लिप्स वगैरह इन्होंने जारी किए हैं कि किस तरह से वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं हर उस टैंकर को जो ईरान की पोर्ट्स की तरफ जा रहा है या फिर ईरान की पोर्ट से वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो उनको किस तरह से खबरदार किया जा रहा है अमेरिका की नेवी की जानिब से। ये ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया कि सेंटकॉम की जानिब से हर उस टैंकर को, हर उस शिप को किस तरह से खबरदार किया जा रहा है जो टैंकर ईरान की पोर्ट से आने की कोशिश कर रहा है या फिर ईरान की पोर्ट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अमेरिका की जानिब से मोड़ा जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है या धमकियां वगैरह दी जा रही हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि नहीं जी नहीं, ये नाकाम हो गई, नाकाबंदी नाकाम हो गई, बिल्कुल नॉर्मल है। आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो ट्रैफिक है, इवन के जो शिप्स हैं, 20 से 30 जो शिप्स हैं वो तो क्रॉस भी कर गए, अमेरिका के नाके को क्रॉस भी कर गए। अमेरिका ड्रामेबाजी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पाबंदी है अमेरिका की, ये सिर्फ ईरान की पोर्ट्स को लेकर है कि ईरान की पोर्ट्स की तरफ जाने वाले या ईरान की पोर्ट्स से आने वाले जो टैंकर्स हैं उनको अमेरिका की जानिब से रोका जा रहा है या खबरदार किया जा रहा है। दीगर जो पोर्ट्स हैं आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर, जो यूएई की पोर्ट है या ओमान की पोर्ट है या यहाँ पर कतर भी है, बहरीन भी है, तो वहाँ पर जो भी कश्तियाँ जाना चाहती हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है अमेरिका की जानिब से। जो ईरान की तरफ जाने वाले टैंकर्स या शिप्स हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अच्छा, व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने ये जो रिपोर्टिंग चल रही है, तो इसको किस तरह से कैरोलाइन ने इस रिपोर्टिंग पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये बताया कि नहीं जी नहीं, हमारी जो नाकाबंदी है वो बिल्कुल कामयाब है। अच्छा, पहले आप ये व्हाइट हाउस का वर्जन सुन लें, उसके बाद मैं आपको रशिया, चाइना या ईरान की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस नाकाबंदी के हवाले से वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। With respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. I want to make that point clear. I've seen some misreporting on that as well. This includes all Iranian ports on the Arabian Gulf and the Gulf of Oman. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यही बात की कि जनाब हमारी नाकाबंदी बिल्कुल कामयाब जारी है और कोई भी जो शिप्स हैं जो ईरान की तरफ जा रहे हैं या ईरान से वापस आ रहे हैं तो उनको हमारी जानिब से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत जो दीगर कंट्रीज़ की पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर जो कश्तियाँ जाना चाह रही हैं या जो टैंकर्स जाना चाह रहे हैं या वापस आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अमेरिका की ये नाकाबंदी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया अमेरिका का वर्जन। अब चाइना, रशिया या ईरान का क्या वर्जन है मैं आपको बता दूँ। आप मुझे ढूंढ कर, अगर आपको कोई इस तरह का बयान, इस तरह की खबर अगर आपको कहीं से मिली है या कहीं से आपने सुनी है, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिंक दिखा देना है कि जी रशिया की जानिब से कहा गया कि कोई नाकाबंदी नहीं है, ऐसी की तैसी इस नाकाबंदी की, हमारे तो टैंकर्स जो हैं वो ईरान की तरफ जा रहे हैं, कोई रोक कर दिखाए। या फिर चाइना की जानिब से इस तरह का कोई बयान सामने आया हो कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है,
ہم تو ایران سے سب سے زیادہ تیل لیتے ہیں، تو کون سا ناکہ، کس کام کا ناکہ؟ ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے ناکے کا، اور ہم تو ایران کے ساتھ اپنا جو کاروبار ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نہ رشیا کی جانب سے نہ چائنا کی جانب سے کوئی اس طرح کا بیان جو ہے یا اس طرح کا دعویٰ کہ نہیں جی ہمارے ٹینکرز تو ایران جا بھی رہے ہیں، تیل لا بھی رہے ہیں، کوئی اس طرح کا دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ جہاں تک تعلق ہے ایران کا، تو ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ہم پڑوسی کنٹریز کی پورٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہم باب المندب کو بھی بند کر سکتے ہیں، ہم امریکہ کے جو بیٹل شپس ہیں ان کو بھی ہماری جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر امریکہ نے یہ جو ناکہ بندی ہے یہ بند نہ کی۔ اور پھر ایران کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہاں پر آبنائے ہرمز کا راستہ بند کر دیا ہے تو امریکہ کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا لینڈ بارڈر بھی ہے جو کہ 6000 کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے اور ریل لنکس بھی ہیں، تو اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ایران کی اکانومی کو جکڑ لے گا آبنائے ہرمز کو بند رکھ کر، تو امریکہ کی غلط فہمی ہے۔ ایران کا لینڈ بارڈر بھی ہے، ایران کے پڑوسی کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کی جو اکانومی ہے نہ اس کو امریکہ مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے پہلے جکڑ سکا ماضی میں، اور نہ اس طرح کی حکمت عملی سے امریکہ کامیاب ہوگا ایران کو اکنومیکلی ایران کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایران کی جانب سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس طرح کا دعویٰ یا اس طرح کا بیان یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے بھی سامنے نہیں آئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران وارننگز تو جاری کر رہا ہے یا پھر آپشنز تو بتا رہا ہے، یا امریکہ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی ناکہ بندی کو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی بھی قرار دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، اور مختلف آپشنز بھی ایران کی جانب سے امریکہ کو بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ناکہ بندی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے، خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تھم نیلز بھی دیکھ رہے ہوں گے کرسپی قسم کے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ نہ ہی رشیا اور نہ ہی چائنا نے اس ناکے کو نہ توڑنے کی کوشش کی ہے، نہ اس طرح کا کوئی بیان ان کی جانب سے سامنے آیا، اور ایران کی جانب سے بھی ایک دو ٹینکرز بتائے جا رہا ہے کہ ایران واپس لوٹے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی متضاد قسم کی خبریں ہیں جو خالی ٹینکرز تھے، اس لیے امریکہ کی جانب سے شاید ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن ایران کی جو آئل ہے، جو ایران کی اکانومی ہے، اس کو ڈیمیج کرنا اس ناکے کا مقصد ہے، جس کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ لیکن ایران کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایران اتنے سارے آپشنز بتا رہا ہے، اور ایران کے پاس ایکچولی بہت سارے آپشنز ہیں۔ ایران جو ہے وہ پڑوسی کنٹریز کی پورٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، امریکہ کے بیٹل شپس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، باب المندب کو بھی ایران کی جانب سے بند کیا جا سکتا ہے، اور ایران کے جو ایلائز ہیں جو رشیا اور چائنا ہیں وہ بھی ایران کو جوائن کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، اگر چائنا کے بیٹل شپس آ جائیں یا چائنا کے ٹینکرز آ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم ایران کی پورٹ پر جا رہے ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، تو امریکہ کی کیا مجال کہ چائنا کے ٹینکرز کو روکنے کی کوشش کرے امریکہ۔ لیکن چائنا کی جانب سے یا رشیا کی جانب سے یہ کوشش ہی نہیں کی گئی، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ جناب چائنا کے صدر شی جن پنگ میرے ناکے سے خوش ہیں، کیونکہ چائنا ایک کھلی آبنائے ہرمز چاہتا ہے، اور میں وہ کوشش کر رہا ہوں اپنی اس ناکے کے تھرو۔ اور یہ جو بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کا ابھی تک کوئی رد عمل، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چائنا کی جانب سے کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی۔ بہرحال ایران کے پاس اگر اتنے آپشنز ہیں تو وہ ایران ان آپشنز کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہے، اور اس میں سے 1 ہفتہ گزر چکا، 1 ہفتہ باقی رہتا ہے، اور اس دوران پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جنگ بندی کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے، 1-2 ہفتے سے آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو 1 ہفتہ باقی رہتا ہے تو اس 1 ہفتے کے دوران کوئی ڈیل کروا دی جائے، امریکہ اور ایران کو دوبارہ نیگوشیشنز کی ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے دورے پر تھے، اب قطر کے دورے پر ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور قطر کے بعد ترکیہ کے دورے پر نکلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور دوسری سائڈ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا وزٹ کیا، اور وہ بھی بہت اچھا دورہ ہے، وہاں سے بھی بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال پاکستان بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس 1 ہفتے کے دوران یہ جنگ بندی یا تو ایکسٹینڈ کروا دی جائے یا اس جنگ کو بند کروا دیا جائے۔ ایون کہ وائٹ ہاؤس بھی پر امید ہے کہ
اگلی ملاقات ہوگی اور وہ اسلام آباد میں ہوگی. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کی گفتگو سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Yes, so I saw some reporting, again, bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the President. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the President feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Will. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن, جنہوں نے میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بتایا کہ ایک ہی ثالث ہے اور وہ اسلام آباد ہے, اور اس کی ثالثی بہت اچھی ہے, اور امید کا بھی اظہار کیا کیرولائن نے کہ اگلی ملاقات ہو سکتی ہے, اور اگر ہوئی تو وہ اسلام آباد میں ہی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کی گئی, لیکن اس طرح کی باتیں ابھی بھی گردش کر رہی ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ جلد ہو سکتی ہے. امریکہ اور ایران کے آفیشلز کے درمیان اسلام آباد میں جو اسلام آباد ٹاکس ہیں ان کا دوسرا دور جو ہے وہ بہت جلد ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیڈ لاک تو ابھی بھی باقی ہے, چاہے ابنائے ہرمز کا معاملہ ہو یا لبنان کے اندر جنگ بندی کا جو ڈیڈ لاک ہے, اس پر بھی خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ اتفاق ہو چکا, جو فیلڈ مارشل کی کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں, لیکن ایک نقطے پر ابھی بھی اتفاق نہیں ہو سک رہا, اور وہ نقطہ ہے نیوکلیئر پروگرام. ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, جو پرسنٹیج ہے نیوکلیئر کے انریچمنٹ کی جو پرسنٹیج ہے, اس کے معاملے پر ایک اختلاف ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جناب 0% انریچ کیا جائے یورینیم کو, لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ 3 to 4% جو JCPOA والی انریچمنٹ ہے وہ ایران جاری رکھنا چاہتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو پرسنٹیج ہے اس کو بھلا ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے مان سکتا ہے. گھوم پھر کر وہ جو 2015 کی ڈیل کو اس نے 2018-19 کے اندر اس نے ختم کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور پھر کتنی کوششیں کی, کتنی جنگیں کی, کتنے حملے کیے, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے JCPOA کے اندر واپس آ جائے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ JCPOA کے اندر واپس نہیں آ رہا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مطالبہ ہے کہ نہیں جی بالکل ایران کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایران یورینیم کو انریچ کرے, ایون کہ انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگ بھی انریچمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور دوسرا, جو ایران کے پاس افزودہ یورینیم آلریڈی موجود ہے, جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے 400 کلو گرام سے زیادہ, جو 10-11 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے انف بتائی جا رہی ہے, اگر تھوڑا سا اس کو مزید انریچ ایران کر لیتا ہے تو 10-12 جو جوہری ہتھیار ہیں وہ ایران بنا سکتا ہے. تو وہ جو ڈسٹ ہے, وہ جو افزودہ یورینیم ہے, وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران امریکہ کے حوالے کر دے. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم امریکہ کے حوالے وہ نیوکلیئر ڈسٹ نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس کو ریورس کر دیں گے یا کسی تھرڈ کنٹری جیسے رشیا یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے, لیکن امریکہ کے حوالے ہم یہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ اختلاف ابھی بھی موجود ہے, یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے خبروں کے مطابق, اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے بھی, کہ اس ڈیڈ لاک پر یہ جو گیپ ہے اس کو کسی طرح سے کم کروایا جائے, دونوں پارٹیوں کا اتفاق کروایا جائے. نیوکلیئر معاملے پر اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر اناؤنس کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر اتفاق نہیں ہوتا نیوکلیئر معاملے پر, یہ جو ڈیڈ لاک ہے اگر یہ برقرار رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا. وہ رشیا کی انٹیلیجنس نے بتایا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رشیا کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی, اور رشیا نے یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر زمینی حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور مذاکرات میں الجھا کر
ایران کے اوپر زمینی حملہ کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے 50,000 سے زیادہ فوجی، 20 جو بیٹل شپس ہیں وہ بھی اس ریجن کے اندر موجود ہیں۔ امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی موو کر دیا ہے، نہ صرف جارج بش بلکہ جو دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جو پہلے تو بیمار ہو گیا تھا، واپس دوڑ لگا دی تھی، اب خبریں اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو جیرلڈ آر فورڈ ہے اس کو بھی امریکہ واپس بھیجنے کی پلاننگ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، لیکن یہ ریڈ سی کے راستے سے نہیں بھیج رہا، بلکہ میں آپ کو روٹ دکھا رہا ہوں کہ افریقہ والا جو روٹ ہے، وہ جارج بش جو ہے وہ افریقہ والے روٹ سے ایران کے کنارے پر آ کر کھڑا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حوثی مجاہدین سے ڈر لگتا ہے۔ حوثی مجاہدین کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملے کی صورت میں ریڈ سی سے گزرنے والے کسی بھی شپ کو، کسی بھی ایئر کرافٹ کیریئر کو حوثی مجاہدین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے افریقہ والا روٹ استعمال کرتے ہوئے یہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے، ایون کہ ایمفیبیس جو شپ ہے وہ بھی امریکہ کی جانب سے موو کیا گیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایمفیبینس ہوتے ہیں، یہ جو جل تھلیے ہوتے ہیں امریکہ کے جو فوجی ہیں، یہ 4200 امریکہ کی جانب سے موو کیے گئے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی اسی طرح کے آپریشن کے لیے کام کرتے ہیں کہ یہ جل سے تھل کے اندر، یعنی کہ پانی سے خشکی کے اندر اگر کوئی آپریشن کرنا ہو، جیسے ایران کے آئلینڈز کو کنٹرول کرنا ہو یا ایران کے کسی اور جزیرے کو کنٹرول کرنا ہو، خارگ آئلینڈ وغیرہ کو، تو پھر اس سلسلے میں یہ جو جل تھلیے ہیں امریکہ کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو 50,000 سے زیادہ فوجی، 20 سے زیادہ بیٹل شپس اور 2-3 جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ رشیا کی انٹیلیجنس کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ یہ اسی لیے امریکہ کی جانب سے موو کیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ جو نیوکلیئر معاملے والا ڈیڈ لاک ہے، اگر اس پر اتفاق نہیں ہوتا تو امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا، اور ایران اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران کو 2 تجربات ہو چکے، اور تیسری مرتبہ بھی اگر یہ امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نیگوشیشنز کے درمیان میں سے اٹھ کر، تو پھر ایران اس کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فوری طور پر ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ امریکہ کے جو بیٹل شپس ہیں وہ ایران کے ریڈار پر ہیں، ایران سب سے پہلے ان کو نشانہ بنائے گا، پھر جو ریجنل کنٹریز کے اندر پورٹس ہیں ان کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جائے گا، باب المندب کو ایران کی جانب سے بند کر دیا جائے گا، اور یہ گھوم پھر کر وہی مذاکرات کی میز پر ہی امریکہ کو آنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر اس معاملے کو حل کر دے، اور یہ جو ناکہ بندی ہے اگر اس کو امریکہ کے آفیشلز، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کامیاب ہی بتا رہے ہیں کہ ناکہ بندی بڑی کامیاب ہے، ایران کی اکانومی کو ہم نے جکڑ کر رکھ دیا، کوئی بھی جرت نہیں کر رہا اس ناکے کو کراس کرنے کی، کوئی نہیں کر رہا۔ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نہیں ہے، نہ رشیا ہے، نہ چائنا ہے، ایون کہ ایران کے جو ٹینکرز ہیں وہ بھی واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ایران جو ہے وہ نہیں توڑ سکتا اس ناکے کو، یا اس ناکہ بندی کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایران کے پاس بہت بڑے بڑے جوابات ہیں جو ایران ایک تو جنگ بندی کی وجہ سے نہیں دے رہا، دوسرا جو نیگوشیشنز کی کوششیں ہیں ان کی وجہ سے ایران کی جانب سے جواب نہیں دیا جا رہا، ورنہ ایران کے پاس اتنے بڑے بڑے جوابات ہیں کہ یہ ناکہ بندی، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دن بھی یہ ناکہ بندی نہیں ٹک سکتی۔ اگر ایران کی جانب سے وہ ریٹیلیشن جو ہے وہ ایکچولی سٹارٹ کر دی جائے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ناکہ بندی والی غلط فہمی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میدان جنگ کی جانب واپس لوٹے گا یا پھر سفارتی میدان میں معاملہ جو ہے وہ حل کروانے میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔